अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। इसमें मेरी आवाज़ ज़्यादा इसलिए हुई कि ये कुर्बानी की ईद है और सब कुर्बानी आपको पता है कि कुर्बानी ज़रूर करें और ये एक फरीज़ा है और उसी के साथ उनको याद रखें जो इनकी पहुँच नहीं है। उसी के साथ हम जानवर तो कुर्बान करते हैं, मेरे रब को, मेरे अल्लाह को कोई गोश्त या खून की ज़रूरत नहीं है। तकवा, परहेज़गारी, हम जानवर कुर्बान करते हैं, ये तो सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि अपनी अना को कुर्बान करें, जेलसी, हसद, इसको कुर्बान करें। आज का दिन है, खुशियाँ सेलिब्रेट करें सबके साथ, घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ। आजकल हमारा आना जाना बहुत ही कम हो गया है क्योंकि ज़िंदगी हमारी एक कमरे तक महदूद हो गई है, एक फ़ोन तक महदूद हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया है, काफ़ी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन मिलना जुलना, प्यार और मोहब्बत, ये एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त, इसका नेमुल बदल और कुछ भी नहीं। मुझे ज्वाइन किया है, मुझे अपनी फैमिली की तरह है, एक ज़िंदगी का 18-20 साल मैंने उनके साथ यही रिश्ता रहा है, इज़्ज़त का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, फैमिली का रिश्ता, अपनों जैसा रिश्ता। हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना, ये एक बड़ी बात होती है। एकेडमिक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, फौजिया तारिक साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड सच ए वार्म वेलकम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एक ऐसी शख्सियत जिस तरह मैं तब्दील नहीं हुआ वो भी तब्दील नहीं हुई, क्योंकि लोग जल्दी तब्दील हो जाते हैं। एक साल के अंदर तो न जान रहती है न पहचान रहती है, किसी इंटरेस्ट के बगैर। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ मेरी फ़ोन उठाती हैं, SMS करती हैं, वही रवैया, वही इखलाक, वही तमीज़ और उसी तरह का रिश्ता है उनके साथ भी, एक अपनों जैसा, फैमिली जैसा। और वो भी कुछ भी मुझे कहें, मैं भी उनको कुछ भी कहूँ। एक रिश्ते हमेशा बराबरी के होते हैं, रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जो जेंडर इम्बैलेंस भी नहीं होता। क्योंकि आपको पता है मेरे टॉक शोज़ में मुझे हर कोई कहता है कि मैं प्रो फेमिनिस्ट हूँ, वाकई में हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ हैं मॉडल हैं, एक्टर्स हैं, वो भी एकेडमिक हैं। मिशा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। ईद मुबारक मिशा, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फौजी साहब, ईद खुशी है, खुशी हमेशा सेलिब्रेट की जाए और खुशी जो होती है अपनों के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वाले बहुत दूर होते हैं, जिस तरह आपकी आधी फैमिली है यूके में, वालदा है इस्लामाबाद में, आप हैं कराची में। क्या कहेंगे इस ईद के हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इम्तियाज़ के ईद पे तो एटलीस्ट फैमिलीज शुड गेट टुगेदर। तो हम लोग मैनेज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम लोग बच्चों के पास चले जाते हैं ईद पे डेफिनेटली, और अगर लंदन का नहीं बनता है प्लान तो फिर ऑफ कोर्स अम्मी के पास इस्लामाबाद में चले जाती हूँ। हम सब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर हम मिल के ईद गुजारते हैं। और लंदन में तो ये है कि फिर बच्चों की तो वही नॉर्मल रूटीन होती है, एंड मतलब दे आर नॉट, वो एज सच कोई ईद हॉलीडेज़ नहीं होती हैं बाहर के मुल्कों में ना, तो वो एज सच नहीं होता। तो ईद वाले दिन हमारे लिए वो बड़ा वर्किंग डे टाइप होता है, लाइक नॉर्मल कैजुअल डे। तो अगर हम चले भी जाएं लंदन तो फिर भी बच्चों हमें वो टाइम नहीं दे पाते हैं जो ईद पर देना चाहिए ना। उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, उनके कभी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, उनका वर्किंग रूटीन वही। तो ईद का मज़ा तो फिर पाकिस्तान में ना अपने मुल्क में आता है। तो मैं ज़्यादा ईद को यहाँ पर एंजॉय करती हूँ, चांद रात पे मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ ख़रीदना। अब ये तो लंदन में बहुत मुश्किल है, वो तो पर्टिकुलरली फिर आप पाकिस्तान की वाली स्ट्रीट पे जाएं तो आपको वहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ तो फिर आपको पता है, एक वो कहते हैं ना कि एक सब जो मिल के ईद मना रहे होते हैं ना, वो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैं अपने मुल्क में ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मिशा साहब, चूड़ियाँ ये जो होती है, मेहंदी और मैचिंग, आजकल तो ये बड़ा ही आपको पता है मेहनत वाला काम है। आपको पता है हमेशा हर कोई कहता है कि मैं थोड़ा चेंज लगूँ, यूनिक लगूँ। हाँ, ईद क्योंकि खुशियाँ बांटने की हैं और
عید پہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ظاہر ہے عید پہ مطلب یہ ہے کہ یہ والی عید پہ تو اتنی مطلب شاپنگ اور اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, کیونکہ سب جو ہے وہ قربانی اور ان ساری چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے لوگوں کا کہ, اور اس میں تو جو مرد حضرات ہیں ان کا تھوڑا سا زیادہ اس میں کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. خواتین پھر بھی کہتی ہیں کہ ہم کپڑے تو خرید لیں گے, قربانی جانور ضرور کریں آپ. ہاں یہ ہے کہ آپ نے ڈریس لے لیا, چوڑیاں اور مہندی وغیرہ لگوا لی, یہ ہے تو یہ تو کامن ایک ویسی چیز ہے, بیسک تھنگز ہیں عید کی جو ہے, اس کے بغیر تو عید انکمپلیٹ ہے بالکل. اسی کے ساتھ ایک پارلر جانا, آپ کو پتہ ہے آج کل جدید ٹیکنیکس آ گئی ہیں, فیشل کرانا ہے, آئیبرو فیشل کرانا ہے, اور وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, ایک ہفتے پہلے ٹائم لے لیں تیاری کے. نہیں میرا آج کل بالکل تو بھی یہ بڑی ایسا ایک لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. بالکل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ میرا ایسا اسپیشلی کچھ بھی اس طرح کریے کہ میں پارلر جا رہی ہوں اور کچھ, میں کبھی یہ والا سین نہیں ہوا میرے ساتھ کہ ایسا کچھ ہو. بس نارمل ہاں ڈریس وغیرہ لے لیا اپنے, اور میری تو فیملی کے ساتھ ہی عید گزرتی ہے کہ آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور جو ہے وہ پھر شیر خورما بنتا ہے امی کے ہاتھ کا, تو وہ تو اسپیشلٹی ہے, اس کے بغیر تو جو ہے عید انکمپلیٹ ہے بالکل نا. تو بس یہ ساری چیزیں. فضی صاحب آپ بھی بڑی چوزی ہیں, ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ڈریس الگ ہوتا ہے آپ کا, آپ جب بھی یہ مطلب آپ دونوں کمبینیشن میں نے دیکھا ہے, ویسٹرن ایسٹرن دونوں, آپ اس کو جو ہے نا کوشش کرتی ہیں کہ دونوں کو مرج کروں, کیا کہیں. ہاں مجھے ایک تو ڈریسنگ کا مجھے بہت شوق ہے, مطلب آئی لائک ٹو کیپ مائی وارڈروب اپڈیٹڈ نا, اور ڈریسز کے معاملے میں میں بڑی چوزی ہوں. میں بھی لائک مجھے کوئی بڑی یونیک چیز ہو تو وہ پسند آتی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی وارڈروب کو اپڈیٹ رکھوں اور اس میں بیلنس ہو, ہر طرح کے ڈریسز ہوں اور وہ ساری چیزیں. بٹ پرٹیکولرلی مجھے ایسٹرن ڈریسز زیادہ پسند ہیں. لائک آئی لائک ٹو ویئر لمبی قمیضیں, نیچے پجاماز, اور مجھے غرارہ ایون بہت پسند ہے, اور وہ ساری چیزیں چلیں. لیکن ویسٹرن تو ہم میٹنگز وغیرہ میں پہن لیتے ہیں, پینٹ کوٹ, اور وہ بھی اچھا لگتا ہے. بٹ پرٹیکولرلی اگر آپ عید کے لحاظ سے بات کریں تو آئی لائک ٹو ویئر یو نا یہ غرارہ وغیرہ, اور چوڑی دار پجامہ اور لانگ شرٹ. سو آئی لو ویئرنگ آل دیٹ. اور ظاہر ہے جب چھوٹے تھے تو پھر تو میچنگ کے پرس, چوڑیاں, جیولری, پونیز بھی میچنگ کی ہوتی تھی. پھر ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی وہی کیا. تو اب اس عمر میں آ کے تو تھوڑا سا لائک یہ ہے کہ وہ تھوڑی اتنی زیادہ کلیکشن میچنگ والی کم ہو گئی ہے, کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آف کورس ضرورت. میرا ہمیشہ شو لیٹ ہوتا ہے, وہ اسی وجہ سے خواتین میک اپ کر رہی ہیں, بس ہیئر بن رہے ہیں, اور اگر کسی خواتین کے ہیئر نہیں بنے ہوئے ہو تو وہ شو میں کمفرٹیبل نہیں ہوگی. مطلب یہ چیز تو ہے. دیکھیے یہ تو پھر دیکھیے یہ تو عورت, یہ تو ہر عورت اور مرد بھی ایون آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو گروم اپ رکھنا چاہتا ہے, اور یہ تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اگر کسی پودے کو پانی نہیں ملے گا تو وہ جل جائے گا نا, تو ایسے ہی ہیومن بینگ بھی ہوتا ہے. آپ اپنی اسکن کی خیال نہیں رکھیں گے وہ رف ہو جائے گی, بالوں کا خیال نہیں رکھیں گے وہ رف ہو جائیں گے, کھانا زیادہ کھانا شروع کر دیں گے اس کا خیال نہیں رکھیں گے آپ موٹے ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھنا تو اچھی بات ہے. اینڈ آئی ریئلی لو گرومنگ مائی سیلف, اینڈ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے اپنی اسکن کیئر کرنا, ہیئر کیئر کرنا. تو آئی تھنک میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایج از جسٹ اے نمبر, تو آپ کو لگنا بھی نہیں چاہیے. ہاں صحیح کریں گے, آپ کو لگنا بھی نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ہی فوزیہ صاحبہ اتنی بزی, مصروف, اور ٹائم نہیں, اپنی آرگنائزیشن کو ہیٹ کر رہی ہیں, لا از مائی پروٹیکٹر. اسی کے ساتھ کھانا پکانا کچھ یہ بھی ہے یا بھول گئی ہیں؟ کسی دور میں پکاتی تھیں, اب پکواتی ہیں, ڈائریکشن دیتی ہیں, مطلب یہ بھی تو کام ہے نا. یہ کھانا نا میں صرف لندن جا کے اپنے بچوں کے لیے پکاتی ہوں, وہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا یوٹیوب پہ دیکھ کے. ادروائز میں نے کبھی بھی لائف میں کوکنگ نہیں کی ہے, بس کچھ ایسا بنا ہی نہیں. لائک شادی سے پہلے پڑھائی پہ پوزیشنز لینے پہ, اور اکیڈمک تھی نا پوری فیملی پوزیشن ہولڈرز والی,
تو بس ایک ہی گول تھا کہ جی فرسٹ پوزیشن لینی ہے اور وہ کرنا ہے. تو اس گول کو اچیو کرنے میں پھر امی بھی بہت ظاہر ہے بچے پڑھوں تو پھر مائیں بھی بڑا احساس کرتی ہیں. مائیں کہتی کہ نہیں نہیں کام نہیں کرواؤں گی, بچی پڑھ رہی ہے, بچہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آئیں گے, یہ ہے وہ ہے نا. تو وہ امی نے بھی کبھی نہیں کروایا. پھر جب شادی ہو کر آئی تو وہ مدر ان لا نے بھی کبھی نہیں کروایا. تو وہ بھی لائک وہاں پہ بھی کوک وک ہوتے تھے. تو پھر اب جب ہم لنڈن گئے تو وہاں تو کوئی پکانے والا نہیں تھا. جب ہم نے بچوں کو شفٹ کیا تو تب میں نے سوچا, میں نے کہا ادھر تو کوک ہم رکھ نہیں سکتے, اٹس سو ایکسپینسو لنڈن میں. میں نے کہا اور وہاں پہ رواج بھی نہیں ہے نوکروں کا, وہاں تو ہر کوئی اپنا کام خود کرتے ہیں. لوگ گھر بھی خود پینٹ کر رہے ہوتے ہیں, گارڈن بھی خود صاف کر رہے ہیں, گاڑیاں بھی خود ہی دھو رہے ہیں. تو پھر وہاں پر جا کر ظاہر ہے آپ کو تکلیف سے گزرا ہوں, میں اس تکلیف سے گزرا ہوں امریکہ میں گزرے نا. تو وہاں پہ پتہ ہے ہم لوگ تو لاٹ صاحب کی طرح جا کے جی میڈ بلا لیں گے, صفائی کرا لیں گے. پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا فوزیہ بیٹا ابھی آپ خود ہی کریں. تو پھر وہ بہت کوکنگ کا, پہلے تو میں اپنی امی کو فون کر کر کے پوچھتی تھی اب جیسے چاول کیسے گلیں گے, پلاؤ کیسے بنے گا. تو مجھے ایسا لگتا تھا اٹس ویری بگ تھنگ یار, مجھ سے بریانی نہیں بن رہی ہے یہ وہ. تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم شان مسالے کا پیکٹ لے آؤ, اس پہ ترکیب بھی لکھی بھی ہوگی اور سب کچھ بن جائے گا. تو پھر میں وہ بھی کبھی کبھی کرتی تھی, لیکن پھر یوٹیوب پہ آرام سے بن جاتا سب کچھ. مشا صاحبہ, مطلب آپ بھی اس دنیا میں کچھ کھانا پکانا, کوئی تیار کرنا کچھ سیریسلی مطلب مجھے آئی ایم ناٹ اے کوکنگ پرسن, مجھے اتنی خاص مطلب انٹرسٹ بھی نہیں ہے اتنا پکانے کا. اور مطلب ہاں کبھی شوقیہ والا سین ہے کہ اگر کبھی اچھا موڈ ہوا تو بندہ بنا لے یوٹیوب سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے نا. تو یہ ہے بس اب کچھ باتیں چھپی ہوئی ان کو چھپا ہی رہا. اور دوسرا مطلب تو ایک تو یہ چیزیں ہیں, دوسری بات جس طرح پاکستان میں ہماری ایک زندگی ایسے ہے کہ آپ بادشاہ ہیں, باہر کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں, باہر بہت ہی یہاں پہ تو آپ کو کمفرٹ ہے ہر چیز کا, آپ کو کمفرٹ ہے, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کا اپنا سٹی ہے, یہاں پہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. باہر جو ہے اٹ از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ لائف. وہاں پہ جو ہے آپ کو جیسے کہ فوزیہ طارق صاحبہ نے بولا کہ بھائی وہاں پہ آپ کو ہر کام اپنا خود ہی کرنا ہے, اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ. مطلب وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ اچھی بات بھی ہے ویسے ایک طریقے سے. لیکن ایک چیز ہے ہمیشہ کہ وین یو لو سم ون نا, اگر جیسے آپ اپنے بچوں سے یا ہسبینڈ یا فیملی یا کسی سے بھی اگر آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ پرٹیکولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی, سو آپ کو بہت مزہ آتا ہے, یو ریئلی انجوائے یو نو کوکنگ فار یور لوڈ ونس. بریک کا ٹائم ہوگا, کوکنگ کے اوپر آتے ہیں. عید کی ڈھیر ساری آپ کو خوشیاں مبارک ہو. اور فوزیہ طارق صاحبہ, مشا انصاری صاحبہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں, اور ہر کسی کو خوشیاں, ہر کوئی اسی طرح خوش رہے. یہ پاکستان ہمیشہ دن قیامت تک آباد رہے. پورے ہم وطنوں کو, جتنے بھی پاکستانی باہر جتنے مسلمان رہ رہے ہیں, سب کو عید کی مبارک. ہم بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین. فوزیہ صاحبہ, مشا صاحبہ, آپ کو پتہ ہے ان کو اپنا گھر بھی بسانا ہے, اب کافی زندگی آگے بڑھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. کبھی کبھار ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج بیگم آپ پکائیں کچھ. آپ کبھی نہیں, اکثر. ہاں, ایک تو یہ میں نے ون سائڈ بتایا. دوسری طرف مجھے بھی شادی کرنی ہے, کبھی بیگم مجھے کہے کہ آپ کو کچھ پکانا ہے. مطلب یہ کہ اس کرائسس سے ہم کس طرح نکلیں گے اس ٹائم. یہ تو آپ نے بڑی اچھی. اچھا میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں. ہاں, آپ نے سکھا دی اس کو. نہیں موسٹلی آپ کو پتہ ہے بریک فاسٹ وہ ان کی کچھ وہ فرینچ ٹوسٹ بڑے اچھے بنا لیتے ہیں, وہ چائے بہت اچھی بنا لیتے ہیں, کافی بہت اچھی بنا لیتے ہیں, آملیٹ اچھا بنا لیتے ہیں. پھر لیکن وہ پراٹھا وہ نہیں بنا سکتے, تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں مل جل کے کہ جو ہے وہ آج تم یہ بنا دو, آج میں یہ. تو ہم لوگ اس طرح جب ڈیوائڈ کرتے ہیں, کبھی ہم پھر باہر سے بھی منگوا لیتے ہیں, تو وہ پھر ہمارا ویک مل جل کے بہت اچھا گزر جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر کبھی وائف نہیں پکا رہی یا وہ بیمار ہیں اور
اور اگر ہسبینڈ کو پکانا پڑ جائے تو کم از کم, ویسے میں نے دیکھا ہے ہسبینڈ باہر سے منگا کے جان چھڑاتے ہیں, آپ کو کر رہی ہیں ہسبینڈ باہر سے کھانے منگا کے جان اپنی بچا لیتے ہیں کہ پکانا نہیں پڑے. تو میرے ہسبینڈ بھی سم ٹائمز وہ بھی یہ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر وہی بات ہے نا, اف یو لو سم ون, اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنانا اور وہ ساری چیزیں نا. پرسنالٹی میں آپ, مجھے تو پتا ہے دیکھنے والے سننے والے, آئیڈلسٹ, ریئلسٹ, انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ, کس طرح پرسنالٹی ہے آپ کی؟ ویسے تو میں ریئلسٹک ہوں, بہت زیادہ فینٹیسی اور ڈریمز میں نہیں رہتی ہوں. آئی جسٹ بلیو ان ریالٹی کہ دس از دی تھنگ اینڈ آئی ہیو ٹو فیس اٹ. اور دوسرا انٹروورٹ تو میں بالکل بھی نہیں ہوں, ایکسٹروورٹ ہوں لیکن ویری چوسی اینڈ سلیکٹیو. آپ کو پتہ ہے آئی بلیو کوانٹٹی اوور کوالٹی اوور کوانٹٹی. سو میں کہتی ہوں کم لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے, انٹلیکچوئل ہوں, جہاں سے اٹھیں بیٹھ کے وہاں سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے, نہ کہ آپ 4 لوگوں کی برائیاں کر کے اور اپنے گناہ چڑھا کے آپ ہٹیں. تو یہ والی گیدرنگز گاسپس والی میں تو اکثر ایوائڈ کرتی ہوں. بٹ آئی لائک ٹو ڈسکس انٹلیکچوئل تھنگز. اور آپ کو پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے فورینسک انویسٹیگیشن. تو میں جہاں پہ بیٹھتی ہوں نا تو گھوم پھر کے یہ والی ٹیکنالوجی بیچ میں آ ہی جاتی ہے. سو آئی ریئلی لو ٹو ڈسکس دیز کائنڈ آف تھنگز نا, اور وہ ساری چیزیں. اور باقی جو ہے یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں جو دل میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ان اے پولائٹ مینر. آئی ایم ناٹ ویری ایگریسو اور لڑنے والا پرسن. آئی ایم ویری صبر شکر والا پرسن. اور بڑا میں لوگوں کو کافی ٹالریٹ بھی کر لیتی ہوں اور کافی چیزیں میں برداشت بھی کر لیتی ہوں, اور شاید اس لیے مجھے اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. So I'm blessed to have quality people around me. I'm very lucky, seriously. مشا صاحبہ, آپ کی پرسنالٹی مجھے پتا ہے, جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, ایک لائف میں کون سا بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے, آئیڈلسٹ ہو, ریئلسٹ ہو, یا جس طرح میڈم نے کہا کہ ڈریمز, اور آپ کی لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا کوالٹیز ہو؟ ایسے کوئی خاص کوالٹیز نہیں, میں خود بڑی پیسفل کول مائنڈیڈ پرسن ہوں نا. سو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا مائنڈ میچ ہونا چاہیے آبویسلی, لائک مائنڈیڈ ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے بیلنسڈ ہو, لائف بیلنسڈ ہو, ہر چیز کو بیلنس, غصہ نہ کرتا ہو. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, ٹرسٹ کرتا ہو. غصے میں رکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے. آپ غصے والی ہیں؟ نو آئی ایم ناٹ, آئی ایم ویری پیسفل ٹائپ آف پرسن. آپ کسی کو مناتی ہیں یا آپ کو کوئی مناتا ہے؟ ویسے تو سب مجھے منا رہے ہوتے ہیں جی. اور میں ناراض بھی بہت کم ہوتی ہوں, لائک میں چل رہتی ہوں. یہ ہے آج کی لائف میں 2 چیزیں ہماری مس ہو گئی ہیں جو آپ بھی یاد کرتی ہوں گی, فوزیہ بھی. ایک تو پہلے جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے یا کوئی ہمارے گھر آتا تھا, مٹھائی لے کے آتا تھا. بالکل بے شک, وہ کم ہوتی جا رہی ہے ایک چیز. مٹھائی بھی کم ہو رہی ہے. اور دوسرا, ہم کسی کے آج کل گھروں میں آتے جاتے نہیں ہیں. پہلے رشتہ دار آتے تھے یا ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے. یہ چیز کم ہو گئی ہے. یہ کیونکہ سب کا روٹین اتنی بزی ہو گئی ہے اور اتنی فاسٹ ہو گئی ہے لائف, لیکن جو ہے اس کو ہمیں بالکل مد نظر رکھنا چاہیے. اور فیملی میں اور گیٹ ٹوگیدرز جو ہیں یہ ہونے چاہیے. اور ویسے تو نارمل ویسے بھی ٹائم تو اتنا ملتا نہیں ہے. یہ ہے کہ کچھ اوکیزنس آتے ہیں, جیسے عید کا موقع ہے, عید پہ جو ہے آپ ریلیٹیو سے ملتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, گیدرنگس کر لیتے ہیں. تو یہ اوکیزنس ہی ہیں ہمارے جس کے اوپر ہم تھوڑا مل لیتے ہیں, گھلنا ملنا ہو جاتا ہے. بس یہ والی بات ہے. آپ ٹیکنالوجی پرسن بھی ہیں, یہ بھی لوگوں کو بہت ہی کم پتہ ہوگا. آج کی لائف میں بڑا عمل دخل ہے اس چیز کا. ٹیکنالوجی کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے, دنیا میں چل ہی نہیں سکتے. آج تو آپ کو پتہ ہے سب چیزیں اس فون کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ہم زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں, رشتوں کے ساتھ ہم ڈیٹیچ ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے امتیاز, لیکن سارے رشتے بھی تو واٹس ایپ پہ ہی ہیں نا. اب اگر کوئی لنڈن میں ہے, امریکہ میں ہے, یا کہیں دور ہے, تو اسے آپ کو یاد ہے جب آپ کو عید کارڈ آتے تھے؟ ہاں, ہم لوگ تو خود بنا کے اپنے ٹیچرز کو بچپن میں دے رہے ہوتے تھے کہ ہم نے پینٹ کرنا ہے, بنانا ہے. اچھا ویسے میں تو ابھی بھی عید کارڈز بھیجتی ہوں لوگوں کو, سیریسلی. اور ابھی پھول جو آتے ہیں وہ واٹس ایپ پہ آتے ہیں, ویسے پھول نہیں بھیجتے لوگ. کیا وجہ کیا ہے؟ مہنگے نہیں, مہنگے تو نہیں ہے, آن لائن ہو گیا ہے. میں تو جو مطلب لائک میرے تو جو اسپیشل پیپل ہے لائف میں, آئی ریئلی میں ان کو تو فلاورز کے, یہ تو یہ پیار تو آن لائن نہیں ہو سکتا اور ساری چیزیں میں بھیجتی ہوں. ہو سکتا ہے نا. ہاں دیکھیے میں تو بھیجتی ہوں,
میں تو بھیجتی ہوں, میں وہی تو کہہ رہی ہوں, میں تو بھیجتی ہوں لائک یو نو کوئی جیسے مدرس ڈے ہے تو اپنی مدر کو میں بھیجتی ہوں ضرور. ایون یو نو ہمارے جو بہن بھائی ابراڈ ہیں, مجھے تو اتنی حیرانی ہوتی ہے, جیسے میرا بھائی یو کے میں ہوتا ہے, امریکہ میں, تو وہ یہاں پر مدرس ڈے پہ امی کے گھر میں کیک آ رہا ہوتا ہے اور گفٹ آ رہا ہوتا ہے, کسی کی برتھ ڈے ہو تو فلاورز آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ اپنے اپنے اس کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ لائف میں کس طرح سے اپنا وہ کرائٹیریا رشتوں کو نبھانے کا سیٹ کرتے ہیں نا, آپ نے کتنی لمٹ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر. اگر آپ بہت زیادہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ تحفے تحائف دینے سے آپ کو خوشی ملتی ہے, اگر آپ یہ امیجن کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی پیار کرنے والے کو یہ بھیجوں گا یا بھیجوں گی تو وہ آگے سے کتنا خوش ہوگا, اگر وہ فیلنگ سوچ کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو یو ول بی ڈیفینیٹلی ڈوئنگ دیٹ. گفٹ کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے, نہیں نہیں, قیمت نہیں, اس کے پیچھے پیار کو دیکھا جائے. لوگ ڈائریکٹ جو ہے کہتے ہیں موبائل بھیج دو, ہاں یہ پھر آپ کو دوسرے ریلیشن, موبائل مجھے چاہیے, باہر سے موبائل لے کر آ جائیں, موبائل چاہیے. اچھا فار دا فن سے اور لائٹر نوٹ, میری ایک بہت اچھی جاننے والی تھی, فرینڈ تو نہیں بولوں گی, ایکوینٹنس تھی, تو ہماری کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی, تو ان کی دوستی ہو گئی, وہ بھی شادی کرنا چاہ رہی تھی تو ڈھونڈ رہی تھی رشتہ, تو کسی صاحب سے دوستی ہو گئی. اچھا پہلی میٹنگ میں ہی ان سے اتنی بڑی فرمائش کر دی, ان سے آئی فون کی فرمائش کر دی, 2-3 دن بعد بندے نے سیکنڈ 2-3 بار ملا, جان چھڑا لی. تو مجھے کہتی یار دیکھو کتنا مین تھا, میں نے یہ مانگ لیا, تو اس کے بعد مجھے بلاک کر دیا. میں نے اپنی فرینڈ کو بولا, میں نے کہا چلو تم نے پہلی بار تو آئی فون جو ہے وہ مانگا تھا, دوسری بار کیا مانگا تھا؟ کہتی ہے میں نے کہا تھا منگنی پہ ڈائمنڈ رنگ ہی چاہیے مجھے. میں نے اپنی فرینڈ کو میں نے سمجھایا, زمانے کے ساتھ نا گفٹس کا ٹرینڈ بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے نا, اب لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں یہ چاہیے. اچھا وہ ایسا جوتے بغل میں دبا کے بھاگا وہ آدمی, مطلب پیار جو ہے نا ایکسپینسو ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا ہے. اچھا ایسی بات نہیں کہ وہ رچ نہیں تھا, وہ افورڈ کر سکتا تھا, اچھا خاصا امیر تھا, لیکن پھر میں نے اپنی فرینڈ کو سمجھایا, میں نے کہا he was looking for a sincere partnership نا, میں نے کہا وہ یہ سمجھا کہ you are a greedy woman, تو میں نے کہا you need to صبر کر لیتی نا, میں نے کہا تھوڑا پہلے, میں نے کہا بانڈنگ تو بننے دیتی, میں نے کہا ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا, جب آپ کا کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, مان ہوتا ہے, تو آپ پیار سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار مجھے موبائل دلا دو یا کچھ, اور وہ چیزیں آپ کو دیکھنی تھی. لیکن ویسے سمجھدار عورتیں اس طرح سے نہیں کرتی ہیں, وہ اپنے ہسبینڈ کے فائنینسز کو دیکھ کے فرمائشیں کرتی ہیں. ہمیشہ سب رشتہ جو ہوتا ہے احساس کا ہوتا ہے. بالکل, اگر بھائی کا رشتہ ہو, بہن کا رشتہ ہو, اگر پارٹنر کا رشتہ ہو, اس میں احساس نہیں ہے تو وہ رشتہ نہیں ہے. بے شک رشتہ احساس کا ہونا چاہیے. آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ چیزیں, میں تو ہمیشہ فون کو کہتا ہوں دس از ناٹ اے لگژری, دس از اے اسٹیشنری. یہ یوز کرنے کے لیے چیز ہے, آپ کی ایک نیڈ ہے, نیڈ ہے. اور یہ تو کمپیوٹر, یہ چیزیں آپ کے لیے اسٹیشنری ہیں, یہ لگژری نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر, پہلے کے دور کے اندر, آج جو ہے احساس کم ہے, احساس کم ہو گیا ہے, مٹیریلسٹک چیزوں کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. اور میرا جہاں تک ماننا یہ ہے کہ رشتہ جو ہے وہ احساس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, محبت سے رشتے چلتے ہیں, چیزوں عزت سے چلتے ہیں. عزت از دا مین اینڈ فرسٹ تھنگ نا ان اینی ریلیشن. سو میری یہی تھنکنگ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ہمیں اہمیت دینی ہے. ہاں آلسو. اور دوسری بات یہ کہ ہر کسی کو اپنا مطلب ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں میں کس طرح وہ لے کے چل رہا ہے, کہ اگر جو ہے آپ کو کس طرح سے آپ کو گفٹس دینا پسند ہیں. اور میں جو پرسنلی میری تھنکنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ بھئی عید پہ جو ہے وہ کیک اور گفٹس دینا اور یہ ساری چیزیں فیملی کو, بھائی کو, تو میرے اندر تھوڑا سا یہ والی چیزیں ہیں. ہاں یہ عید پہ جیسے یہ ہے کہ, اور میں تو مطلب تھوڑا سا بہانے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ نہ کوئی مطلب کوئی اوکیزن ہے تو بس کیک لے گئے, کیک کٹ کر لیا, عید مبارک کا کیک کٹ کر کے, یہ والا کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ نہیں, نارمل وتھ فرینڈز اینڈ فیملی, جسٹ ایک سمپل گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اینڈ دیٹس اٹ. اسی کے ساتھ میرے جو ہاں میوزک کے ساتھ لگاؤ ہے, میوزک پسند ہے. ہاں میوزک پسند ہے, مطلب اللہ گلا لائیو میں پسند ہے, بالکل بالکل پسند ہے. جی.
اور کس کو نہیں پسند ہوتا بھائی. میں ہوں تھوڑی سی لائک آئی لائک ٹو سیلیبریٹ تھنگس, آئی لائک ٹو انجوائے لائف اینڈ آئی ایم فل آف لائف, آئی تھنک سو. میڈم زندگی میں کیونکہ ہم 80-90% تو کیونکہ خوشیاں بہت کم ہیں, آپ کو پتہ ہے. سیلیبریٹ کرنا چاہیے خوشیوں میں, گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنے لوڈ ون کے ساتھ کرنا چاہیے. آج کے دور میں پروفیشنل لائف اتنی حاوی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے اپنی پرسنل لائف کو دینے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں, ایک بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. پاکستان کے اندر بہت ہی کم لوگ ہیں جو بچیوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, آپ کی آرگنائزیشن یہ کام کیا کہیں گے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امتیاز, لیکن یہ کہ ورک لائف بیلنس تو ہونا چاہیے, کیونکہ پھر اگر آپ صرف ورک پہ فوکس کریں گے اور آپ کی فیملی اگنور ہو رہی ہوگی تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو میرا تو شروع سے یہی تھا کہ بچوں کو جب میں اسکول یا کالج ڈراپ کرتی تھی اور جب تک ان کو پک کرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو میں اس ٹائم پیریڈ میں جتنا میکسیمم کر سکتی تھی کرتی تھی, اپنا ورک میں کر لیتی تھی کہ بچوں کو پک کر کے آؤں گی, لنچ کروں گی, اس کے بعد وہ ٹیوشن چلے جاتے تھے. تو آئی تھنک وہ کافی ٹائم مدرس کو مل جاتا ہے جب آپ کے بچے اسکول کالج جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم فیملی کو دینا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ کے پارٹنر کی یا اور لوگوں کی ہیلپ ہو تو وہ بھی جو ہے وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے. جہاں تک بات رہی یہ جو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں لا از مائی پروٹیکٹر کی, اب ظاہر ہے یہ تو بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اب اگر کوئی عورت مجھے عید والے دن صبح یا رات کو کال کر رہی ہے تو آئی کین ناٹ اگنور دیٹ. اگر کوئی مجھے کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ان اے پرابلم, مجھے میرا بھائی یا باپ یا شوہر مار رہا ہے یا مجھے گھر سے نکال دیا, تو دیٹ از کائنڈ آف اے کرائسس سچویشن. یا گاڈ فاربٹ ایسے بھی بہت سے کیسز آتے ہیں ریپ کے جو مدرز بتا رہی ہوتی ہیں. ابھی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک مدر نے مجھے کال کیا کہ ان کی بچی بیمار تھی اور وہ ہاسپٹل لے کے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کا کوئی ریپ کر رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم مجھے گائیڈ کریں, میں آپ کیا کروں. 5 ایئرز اولڈ بچی تھی. تو اس دن آپ یقین کریں میرا ایگزام بھی تھا, لیکن میں بھول گئی کہ میرا ایگزام ہے. جب تک میں نے اس کو پہنچا نہیں دیا نا رائٹ آفیسر تک, تب تک میں اس کے ساتھ لگی رہی, بیکاز میٹر بہت سیریس تھا. بہت ہی. تو خیر وہ اس کے بعد ہم نے کیا آگے, اور وہ ایکیوز بھی ابھی اریسٹ ہو گیا ہے. وہ ساری ہم نے فارمیلٹیز ود ان 24 آورز, ہمارے بریلینٹ آفیسرز ماشاء اللہ ان کو ایک بار کال کر دیں, بتا دیں, ایوری تھنگ واز ڈن ود ان 24 آورز. اس حوالے سے تو بہت ہی تو اس طرح کے سیریس میٹر میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں رات کو جتنی بھی نیند میں ہوں, آپ یقین کریں میں جمپ مار کے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نو دس از سم تھنگ سیریس اینڈ کسی نے مجھے کیا ہے. اور میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے تو میں اس کو پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کا اتنا میٹر سارٹ آؤٹ کر دوں کہ وہ ان کی آگے سے پھر وہ کنٹینیو خود کر لیں. میں ان کو کنیکٹ کر دیتی ہوں ان کے ایریا کے رائٹ آفیسرز کے ساتھ. دیکھیں کسی کے مشکل وقت میں کام آئیں گے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو مشکل میں آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی اچھی ذمہ داری وہ ہو رہا ہے. مشا صاحبہ آپ پروفیشنل بھی ہیں, گھر کو بھی ٹائم دینا, دوستوں کو بھی ٹائم دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے, ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, کمپٹیشن اتنا ہے, حد سے زیادہ ہے. انکم آپ کی بہت ہی کم ہے, خرچے آپ کے بہت زیادہ ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جانور مہنگے ہو گئے ہیں, 50% سے لوگ زیادہ ڈرامہ کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں کہ میرا جانور اس سے بڑا جانور ہونا چاہیے. اگر یہی چیز حکومت لاگو کرے کہ جو بھی جانور لے گا وہ جانور لے کر اپنے دروازے کے باہر اس کو ذبح نہیں کرے گا, سلاٹر ہاؤس میں کرے گا, تو 50% لوگ قربانی کرنا چھوڑ دیں گے. بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम नाज़रीन। मिशा साहब, ये जो शो ऑफ है, आपको पता, दिखावा सोसाइटी के ये तो अंदर बहुत बुरी बात है, पता है आपको। और दूसरा ये कि ये सिर्फ इन पाकिस्तान ही है कि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि हो रही होती हैं 50% लोग छोड़ देंगे। अगर यही चीज़ जो है एक आप तरीके से आप लेके चलें और करें, कुर्बानी करें, स्लॉटर हाउस में करें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहीं से ही भाई आप जो भी गरीब हैं, जो देना दिलाना है, वहीं से ही आप दे दें, क्योंकि हर जगह पूरी दुनिया में यही होता है। और दूसरा ये हाँ, तो और यही सबसे बेस्ट है। और शो ऑफ, दिखावा, ये चीज़ें देखें, हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं ये चीज़ जो है ना, तो वही कबूल होनी है। तो ये शो ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं। दूसरा अभी मैं कब 4 to 5 डेज़ पहले मैं मंडी गई थी, तो वहाँ तो बिल्कुल ही हालात ऐसे चल रहे थे कि पता नहीं जायदादें लेने के लिए तो हमारी बैठे हुए ना कि भाई बिल्कुल इस तरह के कम करने के लिए रेडी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको लेना था, खैर हम नहीं ले सके। वो जाहिर सी बात है बहुत महंगे थे। मतलब एक बकरा भी आप अभी आजकल जो लेने जा रहे हैं, क्या 1 लाख 1.5 लाख इस तरह ही कुछ रेट्स चल रहे हैं ना। 80,000 हाँ, 90,000 ये वाले रेट्स चल रहे हैं। तो अब एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे की बात करते हैं तो वो बेचारा कैसे और करेगा। दूसरी एक बात जो हमारे माशरे के अंदर है, ऐसे मेरा पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, पहचानता है, सबके घर में डीप फ्रीजर भरे होते हैं, 2-2 महीने गोश्त चलता है यार। ये तो बहुत बुरी बात है। That's too much. और 2 हमारे महीने। इवन इस्लाम में और भी एक मेरा हमारे डॉक्टर जो दोस्त है है, ये नहीं है बिल्कुल क्योंकि भी। वो फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि मेरी वालदा को भी देखता था, वो मुझे कहता है कि इम्तियाज़ साहब, मुझे अपने मालिक ने कहा है कि ईद के दिन आपको ना है, क्योंकि ईद के दिन सबसे ज़्यादा बीमार आएंगे, क्योंकि खाते बहुत हैं। मतलब ये चीज़ जो हिर्स की वाली जो चीज़ है, उसको जो सब कुछ मेरे पास हो, मतलब ये कुर्बानी जो आप कर रहे हैं उन मिस्कीनों को, गरीबों को दें, जो जिसकी पहुंच नहीं हो गोश्त तक ना, वो हम कहाँ करते हैं, मुझे आप बताएं। नहीं, हमारे घर में तो शुरू से ही दारो सुकून में जाती है सारी कुर्बानी। हमारा तो शुरू से ये सेट है, तो हमने तो कभी भी अपने फ्रीजर नहीं भरे, क्योंकि फिर आपका मकसद ही फौत हो जाता है। या हम अपने नौकरों को देते हैं, सर्वेंट्स को, स्टाफ को, और जितने भी ज़रूरतमंद हैं, लाइक जैसे गरीब रिश्तेदार हैं, सफ़ेद पोश हैं, तो उनके घर में हम ज़रूर करते हैं ट्राई, बट कभी भी अपने फ्रीजर्स में तो नहीं रखा। तो फिर कुर्बानी का फ़ायदा ही क्या है। और दूसरी उसी उसी के बात ये है कि काफ़ी ऐसे, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा या बच्ची 8-9 साल की, 7 साल की, बच्चे घूमते हैं मोहल्ले में, आते जाते हैं, जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ ऐसा से महरूमी होती है। हाँ बिल्कुल। और बल्कि ये तो वो मौका होता है कि जो बेचारा डिप्राइव तबका है, जो पूरा, आप देखें गोश्त कितना महंगा है वैसे, कि हम लोग भी जब ग्रोसरी लाते हैं तो हम भी देख के लाते हैं कि हफ्ते में एक बार बनेगा बकरे का गोश्त, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है मटन ना। तो फिर जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं उनको तो ईद पर स्पेशल ट्रीटमेंट देनी और चाहिए। काफी लोग तो ऐसे हैं जो कर्जा लेकर कोई जानवर लेकर आगे कुर्बान करते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए कि बच्चे घर में जो है ना रो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि उनके पास आ गया अच्छा बकरा, उनके पास अच्छी गायें आ गई, हमारे पास कुछ कंपटीशन भी तो ये चल रहा है ना, कंपटीशन चलना शुरू हो गया। That's really very bad. I think ये प्रैक्टिसेस तो नहीं होनी चाहिए, ना ही ये हमारा रिलीजन और ये जो मकसद है बकरा ईद का हमें ये सिखाता है। आई थिंक ये शो ऑफ और ये सब चीज़ें तो ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। हम तीनों मैच्योर लोग हैं। जी जी। जिंदगी का मकसद, जिंदगी क्या है, कि मुझे क्या बनना है, किस लिए बनना है। जिंदगी ये थोड़ी है कि लाइफ इज अ गेटिंग, लाइफ इज अ गिविंग। एग्जैक्टली। ये कि आपकी अपनी ज़ात से जो है दूसरों को फ़ायदा ही होना चाहिए। अगर आप किसी जगह पर हो, किसी मकाम पे हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से जो है वो इंसानियत का भला हो, उनकी हम मदद कर सकें। बिल्कुल, बस ये मैडम, आप, मुझे पता है पर्सनली आप बहुत ही एफर्ट्स करती हैं, स्ट्रगल कर रही हैं ज़िंदगी में। बहुत से मसाइल हैं लोगों को, कोई एक बंदी या बंदा तो मसले हल नहीं कर सकता, बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहतरी के लिए। अगर ये भी जज्बा हो कंट्रीब्यूशन का, बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। क्या कहेंगी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इम्तियाज़। ये जज्बा ही तो होता है, लाइक एहसास की, जैसे आपने बात की कि आप अगर एहसास बीच में से निकाल दें तो ह्यूमन बीइंग और पत्थर में क्या फ़र्क रह जाएगा। दिस इज़ दी एम्पैथी एंड सिंपैथी टूवर्ड्स पीपल। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी बिसात के मुताबिक कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
کہ اگر آپ کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نوکر غریب ہیں اور وہ ایشوز فیس کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ ان کو اگر سیلری کے علاوہ بھی آپ کو ایکسٹرا بھی ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو آپ کریں. آفٹر آل دے آر ورکنگ فار یو. تو آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کی لائف میں کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے فرینڈس کے سرکل سے کہیں. اب جیسے ہمارے آپ کو پتہ ہے لا از مائی پروٹیکٹر کے پاس فنڈس تو نہیں ہیں تو کبھی ہمیں آ جاتا ہے نا ایسا کہ فائنینشیل ہمیں کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو ہم لوگ سب آپس میں کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. میں تو بہن بھائی اتنے اچھے ہیں وہ سب بھیج دیتے ہیں مجھے نا, کوئی ڈالرز میں کوئی پاؤنڈز میں کچھ, وہ کہتے ہیں یہ لو تم اس کا ایشو ریزالو کر دو, وی آر دیئر. تو الحمدللہ یہ جذبہ ہی ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا, کنٹریبیوٹ کرنے کا, جو آپ کو سرخرو کرتا ہے اللہ کے آگے. سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن ہے, کلاسز جو آ گئے ہیں سوسائٹی کے اندر, کیونکہ آپ باہر بھی رہتے ہیں, باہر اتنی کلاسز نہیں ہیں. جو ٹرین میں سفر کرتا ہو سب اسی میں کریں گے, آپ کو پتہ ہے. اگر آپ گاڑی لے کے جائیں گے تو اس کا آپ کو پارکنگ اتنے پیسے پڑیں گے تو آپ جو گاڑی کوئی لیتا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. ہمارے ہاں جو کلاسز ہیں, جو ڈویژنس ہیں, آپ کو پتہ ہے, اپر سے اپر کلاس, لوور مڈل کلاس, یہ آپ کو پتہ ہے گلشن والا ڈیفنس نہیں آتا, ڈیفنس والا کلفٹن نہیں جاتا, کلفٹن والا ڈیفنس نہیں آتا. آپ کہاں رہتے ہیں جی؟ کلفٹن رہتے ہیں, میں ڈیفنس رہتا ہوں. وہ جو ایک ایشو آپ ہے اپنی سوسائٹی کے اندر, یہ کلاسز ڈویژن جو ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے سوسائٹی میں. میں. یہ تو بہت چیپ مینٹیلٹی ہے نا. اٹ مینس دے آر ناٹ میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ورنہ ایک میچور بندہ, ایک جو کہتے ہیں نا اعلیٰ ظرف انسان, جس کو آپ انسان کہیں گے, تو کوئی انسان تو پھر یہ والی چیپ مینٹیلٹی تو نہیں رکھتا نا. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو ہمارا مذہب اسلام ہی تو ہے جس نے یہ کلاسز کا فرق ختم کیا تھا. اور ناٹ اونلی دیٹ, ہمارے امتیاز کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. آرٹیکل نمبر 25 کہتا ہے کہ تمام لوگ ہمارے ملک میں برابر ہیں, چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کے, کسی بھی ریلیجن کے, کچھ میں, تو وی آل آر ایکول. تو مذہب اور قانون جب دونوں یہ چیزیں کہتے ہیں تو پھر آئی ڈونٹ نو وائی پیپل بہیو لائک دیٹ. آئی تھنک دے شوڈنٹ. مشا صاحبہ, جس طرح کلاسز کی بھی بات کی, وہ بھی فرق ہے. ایک خاتون جو ہوتی ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں, بالکل فیملی کی ذمہ داری ہیں, پھر اس کے پاس جاب آ جائے. اف شی از اے ورکنگ وومن دین اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا جو ہے یہی معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ایکول جو ہے, ایکویلٹی والا نہیں ہے نا سین کے. اور دوسری بات یہ کہ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں اس طرح کے, جو ہے ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے کنٹری کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو مطلب اف وومن از گوئنگ آؤٹ سائڈ اینڈ ڈوئنگ ورک, سو اس کو آئی تھنک سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. کاز وہ کیونکہ ہر چیز دیکھ رہی ہے, مینیج کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ تعلیق ہاتھ سے نہیں بچتی. صحیح. اب ملٹی ٹاسکنگ جو ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ قدرت کا بھی ایک گفٹ آف گاڈ ہے, وہ خاتون میں ہے ملٹی ٹاسکنگ. بالکل. آپ کو پتہ ہے گھر کو مینیج کرنا, اپنے آپ کو, بچوں کو, جاب کرے, بڑی ذمہ داریاں ہیں فوزیہ صاحبہ ہماری سوسائٹی کے اندر. کیونکہ ہم جس معاشرے سے ہیں, ہم جس مذہب سے ہیں, اور یہاں آپ کو پتہ ہے یہ ویسٹ نہیں ہے, باہر کا کلچر نہیں ہے. وہاں تو یہ برابری ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے 50-50% ہوتا ہے, خاتون بھی 50%, مرد بھی 50%. یہ نہیں ہو کہ لانڈری کریں تو دونوں کریں گے, کھانا پکائیں گے تو دونوں پکائیں گے, سب کچھ ایکول ہوتا ہے, 50-50% ہوتا ہے. کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہماری سوسائٹی کے اندر ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, بہتر ہے, میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں, بہتر کہتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آخری میں آپ بلیم بھی خاتون کو ہی کریں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے نا کہ ایک بندہ کمانے والا 10 کھانے والے, دیٹس ویری رانگ. دیکھیں یہ بہت غلط ہے. اب دیکھیں اگر ایک بندہ کمانے والا ہے, جیسے اب 2 لوگ ہیں وہ اپنی شادی کرتے ہیں, لائف بناتے ہیں, چلیں 2 لوگ میں میاں کما رہا ہے, اکیلی بیوی انجوائے کر رہی ہے, اس کی انکم اچھا گزارا ہو رہا ہے, ہنسی خوشی زندگی بسر رہی ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تو چلیں تب بھی اس کی اسکولنگ, پھر جب 2 ہوتے ہیں, جب 3 ہوتے ہیں بچے, جب 4 ہوتے ہیں, تو پھر تو دونوں کو ہی مل کر کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا. ایک ہسبینڈ جو اتنا کما رہا ہے کہ ایک بندہ انجوائے کر سکے یا 2, وہ پھر اتنے سارے لوگوں کو کیسے. اور پھر ہمارے یہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے کہ پیرنٹس کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو اولڈ ہومز کا تو رواج نہیں ہے. پھر کچھ فیملیز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے بھائیوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں بیویوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں, بھتیجیوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بیگم ان کو کہتی ہے کہ جی ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں, ہم تو اتنے بلز نہیں اٹھا سکتے, ہم تو اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی تب بھی برے بندے ہیں لوگ پھر. لیکن ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی
چاہیے کہ جو فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے. خاتون فائنینشلی میرے خیال سے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہسبینڈ ایک کمانے والا ہے 10 کھانے والے, اٹس ناٹ گونا ورک. عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے بالکل. اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کے سر پہ آ جائے مصیبت یا آپ تبھی کریں, آپ کو ویسے بھی اپنے گھر میں آفٹر آل 50-50 ہے نا, جیسے ویسٹ میں آپ نے کہا, تو وہاں تو بلز بھی شیئر کرتے ہیں, پارٹنرز ایوری تھنگ شیئر کرتے ہیں, تو وائی ناٹ ہیئر. تو یہاں پہ بھی اچھا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ایک عورتوں کی مینٹیلٹی ہے کہ امیر آدمی سے شادی کرو اور عیش کرو باقی زندگی. میں نے اس کے اوپر ایک جملہ کہوں گا, کیونکہ ٹی وی ٹاک شو ہے, لاکھوں لوگ دے, کیونکہ ہمارے پاس 80-90% شادیاں اسی لیے ناکام ہوتی ہیں یا ہیپی نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے. خاتون کسی سے شادی کرتی ہے اس کو پیسہ دیکھ کر, مرد کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر, اسی لیے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. پتہ نہیں, ابھی 2-3 میں نے لوگوں سے بات کی, دیور ینگسٹرز لڑکیاں تھیں, تو ان کا ایم کیا تھا کہ جی کسی امیر آدمی سے شادی کریں گے اور عیش کریں گے, ڈیزائنر بیگز خریدیں گے, جوتے خریدیں گے, کوک ہوگا, نوکر ہوگا, ہالیڈیز پہ جائیں گے. سو بھئی یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ مطلب اچھا چلیں اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے ایسا آدمی جو آپ کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن پھر عورتیں احساس بھی نہیں کرتی ہیں ایسے مردوں کا. لائک اگر کوئی بندہ آپ کو 24 گھنٹے دے رہا ہے اور ایک وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فائنینشیل اسٹریس کے تھرو گزر رہا ہوں, تو عورتیں میں نے دیکھا ہے تب پھر چھوڑ کے چلے جاتی ہیں. تو پھر ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا, کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے پیار کا, زندگی گزارنے کا, تو اگر ہسبینڈ گزر رہا ہے فائنینشیل کرائسس میں تو عورتوں کو چاہیے وہ جاب کر لیکن لیں. جہاں پیسے والی شادی ہوتی ہے وہاں ایموشنل لائف نہیں ہوتی, ہاں وہاں گھر نہیں ہوتا, وہ فیلنگز نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے گھر میں سکون ہوتا ہے, گھر میں اپنا پن ہوتا ہے, اپنی فیملی ہوتا ہے, اپنا ہسبینڈ ہوتا ہے. اس طرح کی شادی جو کرتی ہیں نا وہ, تو آپ مجھے بتائیں ایک عورت جب مرد کو 24 گھنٹے ڈیمانڈز اور فائنینشیل اسٹریس دے گی وہ کیسے سکھی رہے گا؟ اس کو اور بھی تو چیزیں دیکھنی ہیں. ہر وقت وہ یہ بولے گی کہ, اور آپ دیکھیں ابھی میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی, اس میں ایشو کیا تھا کہ میاں کو بیوی نے اتنا زیادہ اسٹریس دیا ہوا تھا فائنینشیل, اور وہ چونکہ جاننے والے تھے تو وہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا فوزیہ تم اس کو سمجھاؤ نا, صاحب نے تو میں نے ان کو کہا بھائی مجھے تو آپ کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں, یو آر ناٹ ٹریٹنگ یور پارٹنر رائٹ اینڈ یور وائف رائٹ, سو یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ ود ہر. میں نے کہا وہ تو سارا دن کام کرتی رہتی ہے, گھر کے کوکنگ بھی کرتی ہے, نوکروں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو پھر بھائی نے مجھے کہا کہ یہ ہر 2 مہینے بعد کہتی ہے لوئی وٹون کا ہینڈ بیگ دلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ سال میں اس کو کتنے ہینڈ بیگ دلاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں اگر اس کے میں ساری ڈیزائنر چیزوں پہ پیسے خرچ کروں گا تو بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا؟ بچے میرا ایک باہر پڑھ رہا ہے, 2 یہاں پڑھ رہے ہیں, ان کی کالج اسکول کی فی کہاں سے دوں گا؟ تو میں نے پھر اپنی ان کو سمجھایا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی بری بات ہے. ابھی تو عورتوں کو بھی یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے, لیکن وہ کمپٹیشن والی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ کمپٹیشن والی بات ہے. اور اسپیشلی جب آپ بڑے اسکولز میں بچوں کو ڈال دیں تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین تو اسپیشلی وہ دکھانے کے لیے یہ چیزیں صبح سے بچہ جب پک کرنے آتی ہے نا, وہ دکھانے آتی ہے میرے میاں گئے تھے لندن, یہ ہینڈ بیگ لے کر آئے ہیں, اور یہ جو سونے کی چوڑیاں یہ ابھی میرے ہسبینڈ نے مجھے دلائی ہیں. اب جو دوسری خاتون جائے گی نا وہ گھر میں جو ہنگامہ کرے گی. اچھا لیکن امتیاز, میں نے آپ کو تو پتہ ہے ہمارے پاس ایسی کمپلینٹس, ہم لوگ بیٹھے ہی لوگوں کی ہیلپ کے لیے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ 3 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی مرد اب طلاق دے دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا دماغی سکون چاہیے, دفعہ مارو اس عورت کو. لائک بلیو می. صحیح مشا صاحب, جس طرح جوائنٹ فیملی کا, اور دوسری بات ہے کہ اتنا پریشر خواتین کا مردوں کے ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے بھائی یہاں تو. مطلب بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو بہت ہی اپنے live within a means گزارا کریں, بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ, ریگارڈ کے ساتھ. نہیں بالکل بھی, دیکھیں برانڈ کانشیس آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اف یو لائک سم تھنگ, اگر ایک جو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ پہن لو, کھا لو, مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. مطلب اس کمپٹیشن میں نہیں لگنا چاہیے آپ کو بالکل بھی. آپ کو اپنے مطلب لائک ہسبینڈ کی, پارٹنر کی ہر چیز مینٹلی ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مینٹلی ٹھیک ہے, آپ پریشر تو نہیں دے رہی, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, اس کو تھوڑا مطلب کیئرنگ ہوتا ہے انسان. اگر یہی سب کچھ آپ جیسا بولا آپ نے کہ اگر اس طرح ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ٹینشن میں ہی آ جائے گا, اور پھر اس طرح پھر شادیاں بریک ہی ہوتی ہیں. صحیح. آخری کیا میسیج ہے آپ کا؟ عید کا ہے, خوشیوں کا, پیار کا, محبت کا, کیئر کا. لوگوں کو جوڑیں, خدا را لوگوں کو توڑے نہیں.
کیونکہ جوڑنے کے ماہر بنے، توڑنے کے ماہر نہیں بنے. کیا کہیں؟ جی امتیاز، میں یہ ایک تو سب کو بہت بہت عید مبارک، اور اللہ کرے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ عید گزار رہے ہوں جب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کا احساس کریں، بیویاں ہسبینڈز کا احساس کریں، ہسبینڈ بھی بیویوں کا احساس کریں. چھوٹی چھوٹی جو ناراضگیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو اگنور کریں، معاف کریں، اپنا دل بڑا کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، اور پرٹیکولرلی پیرنٹس کو. تو اگر کسی کے پیرنٹس ناراض ہیں یا کسی کے بہن بھائی ناراض ہیں تو وہ عید پہ جا کے ان کو منا لیں. بھلے غلطی ان کی ہے، کوئی بات نہیں، بڑے ہیں نا، تو آپ جا کے ان سے معافی مانگ لیں، منا لیں، عید پہ مل لیں، صبر رکھ کریں، شکر کریں جو آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھیں، ان کے پاس تو شاید یہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اگر اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ناخوش رہیں گے. تو آپ اس میں پیار محبت سے چیزوں کو ڈیل کریں. اور میرا تو پیغام آج کے لیے پیار ہی ہے، پیار، قربانی، اور مشا صاحبہ، آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک. اور میں بس یہ اتنا سا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بڑی عید ہے ہماری، اس میں جو ہے یہ بیسکلی قربانی کی عید ہے، اور اس میں آپ سب کا خیال رکھیں اور کیئرنگ، اور آپ ہر کسی کا خیال رکھیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی. میرا پیغام یہی ہوگا کہ زندگی میں لوگوں کو منائیں. اگر روٹھے رہیں گے تو لوگ مان نہیں سکتے. آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں اور دیکھیں، یہ زندگی ہے، انسانوں کی دنیا ہے، اس میں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر جیلس بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ دعا ایک مانگا کریں رات کو. ایک تو اللہ مجھے ان بیماریوں سے بچائیں جو خواہش کی بیماری ہے، جو حسد کی بیماری ہے، جو کسی کو ناپسند کی بیماری ہے، اس سے مجھے اللہ آپ بچائیں. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے. آپ لوگوں کو اگر پیسے نہیں دے سکتے تو پیار تو دے سکتے ہیں، کسی کو مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ، اچھا ساتھ تو دے سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں. اسی کے ساتھ یہ اجازت. اللہ حافظ.